औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मैं बिल्कुल ठीक ठाक हूँ, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। उम्मीद करती हूँ कि आप सब भी बिल्कुल खैरियत और आफियत से होंगे। अच्छा, हम में से बहुत सारे लोगों की ये शिकायत होती है कि हमें वसवसे आते हैं और अजीब अजीब से ख़यालात आते हैं। नाउज़ुबिल्लाह, ख़यालात यहाँ तक आ जाते हैं कि हमें अल्लाह के बारे में, नबी के बारे में, हमारे दीन के बारे में जो गलत गलत चीज़ें होती हैं हमारे जहन में आना शुरू हो जाती हैं। इस किस्म के वसवसे जो होते हैं हर इंसान को आते हैं। तकरीबन किसी को ज़्यादा आते हैं, किसी को कम आते हैं और किसी को बहुत ही मामूली से आते हैं। लेकिन आप ये देखें कि शैतान का काम ही क्या होता है, वसवसे डालना। और अगर हम अपनी शुरू से अपनी अगर हिस्ट्री को देखें हज़रत आदम अलैहिस्सलाम से, तो वसवसा पहला अमल था जो शैतान ने किया था। मतलब पहला अटैक था जो कि इंसान पर शैतान ने किया था। वो क्या था? एक वसवसा। हज़रत आदम अलैहिस्सलाम के दिल में शैतान ने वसवसा डाला। अल्लाह ताला ने जिस दरख्त से, जिसका फल खाने से हज़रत आदम अलैहिस्सलाम को मना किया था, हज़रत आदम अलैहिस्सलाम के शैतान ने उनके दिल में डाला कि नहीं, आप इस चीज़ को खाएं और ये आपके लिए सही है। उसके लिए बेहतरी बयान की। और हज़रत आदम अलैहिस्सलाम से क्या गलती हुई कि उन्होंने उस चीज़ का इस्तेमाल कर लिया। और फिर क्या, अल्लाह ताला ने उन्हें जो जन्नत की ज़िंदगी थी, जो जन्नत की उनकी वो थी, उन्हें वहाँ से निकाल कर और फिर सज़ा के तौर पर ज़मीन पर भेज दिया। अब पहली जो उसने अटैक किया वो क्या था? इंसान के दिल में वसवसा डाला कि एक चीज़ डाल दी और फिर इंसान ने उस चीज़ पर अमल कर लिया। अब इस तरह के बहुत सारे वसवसे होते हैं जो कि शैतान हम पर डालता रहता है, हमारे दिल में, हमारे दिमाग में। अब वो वसवसे बाज़ औक़ात ऐसा होता है कि वो चीज़ें होती नहीं हैं, वसवसा होता नहीं है, लेकिन वो चीज़ जब हम पर, हमारे दिल में, हमारे दिमाग में वो शैतान डाल देता है तो हमें लग रहा होता है कि नहीं, ये हकीकत है और ये ऐसा ही होगा। अच्छा, ये बहुत कुछ होता है। अब देखें, नमाज में हम नमाज़ पढ़ रहे हैं तो हमारे दिल में शैतान ने डाल दिया, अब तुमने नमाज सही नहीं पढ़ी, या फिर तुमने ये सही नहीं किया, तुमने ये सही नहीं पढ़ा। अब हमने चाहे वो सही पढ़ा भी हो, लेकिन फिर वो हमारे जहन में एक चलता रहेगा कि मैंने पढ़ा है कि मैंने नहीं पढ़ा। फिर वो क्या, एक वसवसा क्या हमारे दिलो दिमाग, हमारे जहन को क्या कर देता है? बेचैन कर देता है, परेशान कर देता है। अब मैं यहाँ पर आपको अपनी मिसाल देती हूँ कि मुझे कुछ अरसा पहले ये था कि जब मेरे बच्चे स्कूल जाते थे तो पता नहीं अजीब सा मेरे अंदर एक वो हो जाता था कि नहीं, अब मेरे बच्चे गए हैं तो रास्ते में इन्हें कोई उठा ना ले, कोई इन्हें पकड़ ना ले, मतलब किसी किस्म की चोट ना लग जाए। अब मेरी ये जहन में वसवसा एक चलता रहता और ऑटोमेटिकली ये चीज़ आपके जहन में आ, वो चीज़ अब मुझे इतनी परेशान कर देती, इतनी इरिटेट कर देती। और जब तक पूरा दिन, आप देखें आधा दिन पूरा होता है, जब तक मेरे बच्चे आते नहीं थे मुझे सुकून नहीं मिलता था। अब इस चीज़ को ख़त्म करने के लिए मैंने क्या किया कि जब भी मेरे बच्चे अब जाते हैं तो मैं उन पर आयतल कुर्सी चारों कुल दम करके भेज देती हूँ और अल्लाह की अमान में देती हूँ। तो अब मैं रिलैक्स होती हूँ कि अल्लाह ताला की ज़ात है उनकी हिफाजत करने वाली। तो वो वसवसा क्या, वो वसवसा जो शैतान ने मुझ पर अटैक किया था, जो चीज़ मेरे जहन को तंग कर रही थी, मुझे परेशान कर रही थी, वो चीज़ ख़त्म हो गई। अच्छा, अब ये देखें कि कुरान में है कि जिस तरह से हमारे जिस्म में हमारा खून दौड़ता है ना, शैतान भी इसी तरह से, इसी खून की तरह आपके अंदर दौड़ता है। और वसवसे डालना उसके लिए कोई बड़ी बात नहीं है। वसवसे वो तो आया ही इसीलिए है कि उसने अल्लाह ताला से वादा किया है कि हम इंसानों को उसने इन बुराइयों में, हमारे नफ्स पर, हमारी जो अंदर की उस पर है, उसने काबू पाना है। उसने हमारे अंदर वसवसे डालने हैं, फूंक डालनी है, हमें गुनाहों की तरफ माहिल करना है। और ये शैतान का काम ये शुरू से चलता आ रहा है और तक क़यामत ऐसे ही चलता रहेगा। उसने अपना काम देना है, वो अपना काम करेगा, क्योंकि वो अल्लाह ताला से वादा करके आया है, वो ठान कर आया कि उसने इंसानों को बुराइयों की तरफ माहिल करना है। अब हमारा यहाँ पर क्या काम है? हमारा ये काम है कि हमने उन वसवसों पर कैसे कंट्रोल करना है और उन वसवसों से कैसे निकलना है। बाज़ औक़ात ऐसी चीज़ें हमारे दिमाग में आ जाती हैं कि हम सोचते हैं कि नहीं, अगर हम बाहर निकलेंगे हम मर जाएंगे, अगर हम ये करेंगे तो हमारे साथ ये हो जाएगा, हमने पता नहीं ये सही किया है कि नहीं किया। ऐसी सोचें हैं जो हमारे दिमाग को बार बार अजियत देती रहें, तकलीफ़ देती रहें, जो कि हमें, अगर कोई हम अच्छा काम कर रहे हैं
اگر ہم نے کسی کے ساتھ اچھائی کی ہے، بار بار اچھائی کی ہے، تو پھر ہمارے اندر وسوسہ ڈال دینا تم نے تو اس کے ساتھ اچھائی کی تھی، پھر بھی تمہارے ساتھ برائی کرو، تمہاری اچھائی کا کیا فائدہ، ایسی اچھائی تو کرنے سے بہتر ہے کہ تم کرو ہی نہ۔ پھر ہمارے دل میں آتا ہے کہ ہاں واقعی وہ تو ہمارے ساتھ برا کر رہا ہے، تو پھر ہماری اچھائیوں کو کیا فائدہ، ہم اس کے ساتھ بار بار اچھا کریں، ہمارے ساتھ برا کریں۔ مطلب کہ پازیٹیو سے ہم نیگیٹو کی طرف جب آنے لگ جاتے ہیں تو پھر کیا، پھر شیطان جیتنے لگ جاتا ہے، اور جو وسوسہ وہ ہمارے دل میں، ہمارے دماغ میں ڈالتا ہے، وہ وسوسہ کام آ جاتا ہے۔ اب ہم نے ان وسوسوں سے اپنے آپ کو خود نکالنا ہوتا ہے۔ خود کیسے نکالنا ہوتا ہے کہ ہم نے اپنے دل کو، ہم نے اپنے دماغ کو اللہ تعالیٰ کی یاد میں اس قدر مصروف رکھنا ہے، اور اگر کوئی وسوسہ آئے بھی صحیح تو آپ نے اپنے برین کے اوپر اتنا، آپ کے دل پر آپ کا کنٹرول ہو کہ آپ نے اس چیز سے خود ہی نکلنا ہے کہ نہیں ایسا کچھ نہیں ہے۔ ہم ڈپریشن میں، انزائٹی کا شکار کیوں ہو جاتے ہیں؟ کیوں ہو جاتے ہیں کہ ہم ان وسوسوں کو، ان چیزوں کو اپنے اوپر حاوی ہونے دیتے ہیں۔ جب ان چیزوں کو ہم اپنے اوپر حاوی ہونے دیتے ہیں تو پھر کیا ہوتا ہے، ہمارے اندر نیگیٹیوٹی آنے لگ جاتی ہے، جو پازیٹیو چیزیں ہوتی ہیں، جو اچھائیاں ہوتی ہیں ہماری، وہ ختم ہونے لگ جاتی ہیں بالکل بھی۔ وسوسے کی 3 اقسام ہوتی ہیں۔ وسوسے کی 3 اقسام کیسی ہوتی ہیں؟ ایک ہوتا ہے نفس۔ نفس کا جو وسوسہ ہوتا ہے وہ سب سے زیادہ خطرناک ہوتا ہے، اور بہت ہی زیادہ، یہ شیطان سے بھی زیادہ خطرناک وسوسہ ہے۔ اب دیکھیں نفس کا یہ ہوتا ہے کہ جب ہم اپنے نفس پر ہی ہمیں نفس پر کنٹرول کرنا سب سے زیادہ اہم ہے۔ جب ہمیں اپنے نفس پر کنٹرول نہیں ہوگا تو پھر ہم کبھی بھی اچھائیوں کی طرف مائل نہیں ہو سکتے، کیونکہ نفس جو ہوتا ہے، نفس ہمیں کیا ہر وقت ٹوکتا رہتا ہے، ہر وقت روکتا رہتا ہے اچھائیوں سے۔ اگر ہم کوئی اچھا کام کر رہے ہیں، ٹھیک ہے، ہمیں اس کے رسپانس میں اچھائی نہیں مل رہی، ہمیں برائی مل رہی ہے، تو نفس ہمیں فوراً روک لے گا۔ نفس کیا ہوتا ہے؟ انا پرست ہوتا ہے، ضدی ہوتا ہے، گھمنڈی ہوتا ہے۔ نفس ہمیں روکتا ہے کہ نہیں یہ تو تمہاری انا کے خلاف ہے، یہ تو تمہاری اس کے خلاف ہے، تو تم نے تو اس چیز کو کرنا ہی نہیں ہے۔ ہمیں اللہ سے دور کر دیتا ہے، ہمیں اچھائیوں سے دور کر دیتا ہے۔ نفس پر کنٹرول کرنا بہت ہی بڑی بات ہے، اور ہمیں سب سے پہلے ہم نے اپنے نفس پہ کنٹرول کرنا ہے۔ نفس پہ کنٹرول مسٹ ہے، کیونکہ آپ جب کسی آ جاتے ہیں نا، انا میں آ جاتے ہیں، مغرور ہو جاتے ہیں، آپ ضد میں آ جاتے ہیں ایک چیز پہ، اس ضد کو، اس انا کو ختم کرنا انسان کے لیے ایک بہت بڑی جنگ ہوتی ہے، اور یہ جنگ جیتنا آپ کے لیے بہت ضروری ہے، ہمارے وسوسوں کے لیے۔ بہت سے لوگ ڈپریشن میں ہیں، بہت سے لوگ، کیا ڈپریشن وہ کس لیے؟ آدھے سے لوگ ڈپریشن میں کس لیے ہیں؟ کیونکہ ایک چیز ان کے دماغ میں ویسی ہی چل رہی ہے، فضول سی، بیکار سی چیز، جس نے آپ کو نا اتنا آپ کے اوپر ہے، وہ حاوی ہو گئی ہے کہ آپ دین اور اللہ سے بہت زیادہ دور ہو گئے ہیں۔ اور بعض لوگ تو یہ کہتے ہیں کہ جو ڈپریشن میں ہوتے ہیں وہ کہتے ہیں نہیں ہم تہجد پڑھتے ہیں، ہم نماز پڑھتے ہیں، اور ہم قرآن پاک کی تلاوت بھی کرتے ہیں، لیکن پھر بھی ہم پر کوئی اثر نہیں ہو رہا ہوتا۔ وہ جو سوچ ہے، وہ چیز ہے، وہ جو ہمارے برین میں چل رہی ہے، وہ ویسے ہی چل رہی ہوتی ہے، وہ ویسے ہی کیوں نہیں چلے گی؟ جب ایک بلیو ہوتا ہے، آپ اللہ تعالیٰ سے اپنا کنیکشن، آپ کا، چاہے آپ تہجد پڑھ رہے ہیں، چاہے آپ 5 وقت کی نماز پڑھ رہے ہیں، جب تک آپ کا آپ کے رب کے ساتھ کنیکشن اسٹرانگ نہیں ہوگا، جب تک آپ پورا بلیو نہیں رکھیں گے، آپ کا پختہ ایمان نہیں ہوگا، آپ کا پختہ یقین نہیں ہوگا کہ یہ میرے رب نے یہ چیز ٹالنی ہے، اور آپ نے اپنے روح کا کنیکشن اپنے رب کے ساتھ کرنا ہے، جب وہ کنیکشن آپ کے اندر نہیں ہوگا تو یہ چیز ختم کبھی بھی نہیں ہوگی۔ پھر یہ فضول میں ہم کہہ رہے ہوتے ہیں کہ ہم تہجد پڑھتے ہیں، ہم نماز پڑھتے ہیں، ہم قرآن پاک پڑھ رہے ہیں، لیکن کوئی اثر نہیں ہو رہا، ہماری روح کو سکون نہیں مل رہا۔ آپ کی روح کو سکون اس لیے نہیں مل رہا کیونکہ جو آپ کے اندر وسوسہ چل رہا ہے، جو شیطانی پاور آپ کے اوپر اثر کر رہی ہے، وہ آپ اسے خود ہی کنٹرول نہیں کر رہے، آپ اس چیز سے خود ہی نکلنا نہیں چاہتے۔ آپ اپنے آپ کو بیزی کر دیں، اپنی ایکٹیویٹیز کو بڑھا دیں، جس چیز میں آپ کا دل زیادہ لگتا ہے آپ اس چیز کو تھوڑا سا بڑھا دیں، آپ لوگوں کے ساتھ اپنا کنیکشن بنائیں، لوگوں کے ساتھ اپنے فرینڈشپ بڑھائیں، آپ اسلام کی طرف تھوڑا سا اپنے آپ کو وہ کریں کہ آپ اس کی کلاسز لیں، آپ اس کے بارے میں جاننے کی کوشش کریں۔ آپ قرآن پاک کو پڑھنا بہت آسان ہے، آپ اس کو تفسیر سے پڑھیں، آپ اس کے ترجمے سے پڑھیں، آپ ان چیزوں میں اپنا جو ٹائم ہے زیادہ انویسٹ کریں، آپ خود بخود دیکھیں آپ اس چیز سے کیسے نکل آئیں گے۔ آپ ایزیلی نکل آئیں گے، صرف کیا ہماری جو ول پاور ہوتی ہے وہ اسٹرانگ ہونی چاہیے۔ اچھا، آپ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں یہ وسوسے کو ختم کرنے کے لیے کہ قرآن پاک کی سب سے آخری سورۃ الناس
نازل فرمائی، اور اللہ تعالیٰ نے اس میں واضح طور پر بتا دیا ہے کہ وسوسہ کیا ہے، شیطانی اور جنات کے وسوسے سے ہمیں کیسے بچنا ہے، اور وسوسے کے کیا اثرات ہوتے ہیں۔ پھر ہم کس طرح سے ہم کہہ سکتے ہیں کہ وسوسہ نہیں ہے، اور وسوسہ یہ ہمارا نہیں ہے، یہ ہمارا اپنا ہی، مطلب یہ ایگزیکٹ ایسے ہی ہوگا، یہ ایسے ہی نہیں ہوگا۔ شیطان کا کام ہی یہی ہے کہ اس نے ہمارے اندر وسوسہ ڈالنا ہے، وہ اس کی ڈیوٹی لگی ہوئی ہے۔ لیکن پھر آپ کی کیا ڈیوٹی لگی ہوئی ہے؟ آپ کی ڈیوٹی یہ لگی ہوئی ہے کہ آپ نے اس سے نکلنا ہے، نکلنے کی کوشش کرنی ہے۔ اچھا، وسوسہ ہمیشہ ان لوگوں کو آتا ہے جن کا ایمان زیادہ اسٹرانگ ہوتا ہے، کیونکہ جو شیطان ہوتا ہے اس کا پہلا کام ہی یہ ہوتا ہے کہ جن کا ایمان اسٹرانگ ہے آپ سب سے پہلے وسوسہ ان پر ڈالیں۔ تو ہمیشہ جو ایمان والا ہوگا اسے وسوسے زیادہ آئیں گے، تو اسی سے آپ نے گھبرانا نہیں ہے کہ میں تو نماز پڑھ رہا ہوں، یہ کر رہا ہوں، لیکن پھر بھی میرے ذہن میں ایسی چیزیں کیوں آ رہی ہیں، ایسے وسوسے کیوں آ رہے ہیں، خدا نخواستہ اللہ کے حوالے سے، نبی کے حوالے سے، اسلام کے حوالے سے، اس طرح سے۔ کیونکہ شیطان ہمیشہ پہلا اٹیک کیا کرتا ہے؟ پہلا اٹیک ہی وہ ہمارے عقائد پر کرتا ہے، کیونکہ ہمارے ایمان کی جو بنیاد ہے وہ عقائد پر ہے۔ اللہ تعالیٰ کو ایک ماننا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ماننا کہ وہ ہمارے اللہ کے آخری نبی ہیں، اور اس کے بعد کوئی بھی نبی رسول نہیں آئے گا۔ سب سے پہلے وہ ان چیزوں پر اٹیک کرتا ہے۔ اگر انسان اس پہلے اٹیک پر ہی ہار جاتا ہے تو باقی جو چیزیں ہوتی ہیں، عبادات ہو گئی، اخلاقیات ہو گئی، طہارت ہو گئی، ان چیزوں کو کنٹرول کرنا شیطان کے لیے بہت آسان ہوتا ہے۔ سب سے پہلے وہ اس چیز پر اٹیک کرے گا، آپ کے عقائد پر۔ آپ نے ان چیزوں میں اسٹرانگ ہونا ہے۔ وسوسے آتے ہیں ہر مسلمان کو، خاص طور پر ایمان والوں کو زیادہ آتے ہیں، لیکن ان پر کنٹرول کرنا ہمارے اپنے اختیار میں ہے۔ ہم نے ان چیزوں کو اگنور کرنا ہے، شیطان کو اگنور کرنا ہے، ہم نے ان وسوسوں سے نکلنا ہے۔ بعض لوگوں کا یہ سوال ہوتا ہے کہ ہمارے دل میں آتا ہے، کیا دل میں آنے سے بھی کوئی وسوسہ آ گیا تو ہمیں گناہ ملے گا؟ نہیں، ایسا نہیں ہوتا۔ اگر فار ایگزامپل کسی انسان کے دل میں آیا ہے کہ وہ چوری کر لے، لیکن جب تک وہ چوری کر نہیں لے گا، اس چیز پر عمل نہیں کر لے گا، تب تک اللہ تعالیٰ آپ کو کوئی بھی گناہ نہیں دیں گے۔ آپ کے اندر ایک چیز آئی ہے، اس چیز کا آپ کو گناہ نہیں ہوگا۔ ہاں ٹھیک ہے، اس چیز پر آپ نے عمل کر لیا ہے، آپ نے چوری کر لی، آپ نے، اب کسی کے ذہن میں آ جاتا ہے میں نے فلاں بندے کے بارے میں فلاں سے بات کرنی ہے کہ اس نے تمہارے بارے میں یہ بات کی تھی۔ اب آپ کے ابھی دل میں آیا ہے کہ آپ نے یہ بات اس بندے کو بتانی ہے، لیکن جب تک آپ وہ چیز کر نہیں لیں گے عملی طور پر، تب تک آپ کو اس چیز کا گناہ نہیں ملے گا۔ اسی وجہ سے یہ ہے کہ آپ کو اپنے وسوسوں پر کنٹرول کرنا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے، آپ دیکھیں کتنا بڑا ایک یہ رکھا ہوا ہے کہ ہماری امت پر، اپنے نبی کی امت پر، کہ جو دل میں آپ کے بات آئے گی، آپ کو تب تک گناہ نہیں ملے گا جب تک وہ عملی طور پر آپ نہیں کر لیتے۔ اس لیے ہمیں ان وسوسوں سے بچنا ہے، اپنے آپ پر کنٹرول رکھنا ہے، اور اپنے آپ کو ایمان کے بہت زیادہ قریب لانا ہے۔ اللہ تعالیٰ مجھے، آپ سب کو، یہ جو شیطانی وسوسے ہیں، ان سب سے ہمیں اپنی پناہ میں رکھے، ہمیں اتنی ہمت اور طاقت دیں کہ ہم ان وسوسوں سے بچ سکیں، اور اپنے آپ میں، اپنے دل کے اندر اپنے ایمان کو تازہ کریں۔ اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا، مجھے دعا میں یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔